बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ सरवत वलीम। आज मेरे इस शो का सेट आपको काफ़ी तब्दील नज़र आ रहा होगा और यकीन कीजिए कि आज का प्रोग्राम मुकाबिल भी आपको मामूल से काफ़ी हटकर नज़र आएगा। हमारे शो में सियासत की पेचीदगियों और उनके तज्जियों से मुताल्लिक खबरें भी ब्रेक की जाती हैं, मगर आज का जो ये शो है हमारा, ये सियासत की पेचीदगियों नहीं बल्कि हमारे शो में मौजूद जो तज्जियाकार होते हैं उनकी ज़ाती और सहाफ़ती ज़िंदगी से मुताल्लिक होगा। तो आपके साथ इंट्रोड्यूस भी करा देते हैं। एज यूजुअल हमारे साथ हारून रशीद साहब होंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। और हारून साहब के साथ तशरीफ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मंसूर आफाक साहब बेहतरीन शायर हैं और मारूफ कॉलम नगार हैं। इनकी जाती जिंदगी के अहम राजों से पर्दा चूंकि हारून साहब उठाएंगे तो ये उनके लिए छोड़ देते हैं। बाकी माशियत से मुताल्लिक, बहुत से फिगर से मुताल्लिक, बड़ी पेचीदगियों से मुताल्लिक तो आप डॉक्टर फारूक सलीम साहब को जानते ही हैं। आज फिगर से हटकर, मईशत से हटकर इनकी जाती और सहाफती जिंदगी से मुताल्लिक बड़े अहम और दिलचस्प सवालात करेंगे। हारून साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। हारून साहब कल का क्या प्लान है, क्या करेंगे आप? नहीं, कोई नहीं। मैं तो ईद का क्या प्लान हो सकता है, ईद तो बच्चों के लिए होती है। अल्लाह का शुक्र है रोजे रखे और उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और जाएंगे ईद पढ़ने के लिए बच्चों को साथ लेके। मेरी उम्र के लोगों का काम तो यह है कि बच्चों को ईदी दें। अच्छा। उनकी फरमाइशें पूरी करें। तो नहीं है आपके ईदी आज भी? मेरा ख्याल है कि अब कोई शायद ही कोई रह गया हो ईदी देने वाला। अच्छा। तो बड़े भाई, मेरे बड़ी बहन थी, वो फौत हो गए, वालदा इस दुनिया से चली गई। लेकिन ये खुशी होती है, उसमें कोई ये नहीं है कि लोग ईदी देते हुए खुदा न खासा कोई तबीयत बोझल होती है। बच्चों को जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, और अभी आपने कहा तो मुझे याद है कि कुछ लोगों को ईदी पहुंचानी थी जो नहीं पहुंचाई, जैसे कि गिलास्को में, लाहौर में मेरी बड़ी बहन रहती हैं, मेरे नवासियाँ रहते हैं गिलास्को में। तो वो ये हमारा फर्ज है। ईद बहरहाल खुशी उस आदमी की है जिसने रोजे रखे, नमाज, थोड़ी सी कोशिश की। देखिए, आदमी थोड़ी सी कोशिश करता है, फिर अल्लाह उसमें बरकत डालता है। मगर वो ईद बच्चों की और होती है, नौजवानी में और होती थे। बता दें हारून साहब, अब देख, मैं बहुत छोटा सा सरगोदा का गांव है, चक 42 जनूबी लालियन के करीब। अच्छा। और उसमें उस वक्त कोई तसव्वुर इतना ही था कि नए कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं और कुछ पैसे मिलते थे। मेरे मामूजाद भाई थे, बहुत हम उनसे मोहब्बत करते थे, बहुत ही शफावत हो गया। उनका एक वाक़या मुझे हमेशा याद आता है, जब कोई ईद का जिक्र करता है तो वो सारी उम्र, उनमें दो बड़ी अजीब खुसूसियात थी उनके अंदर। एक तो वो शीशे की तरह उन्हें कहा जाता था, साफ दिल के आदमी, कोई बात दिल में रखते नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से नफरत नहीं, और हर आदमी को माफ करते, बशाश रहते थे वो। और एक ये कहा जाता है कि यासीन साहब को पैसे खर्च करने में बड़ा तामुल होता है। मुझे बचपन का एक वाक़या याद आता है कि ईद पढ़ने के लिए हम गए तो वहाँ एक भिखारी था, जैसे होता हर ईद में होते हैं लोग जमा होते हैं, उस दिन लोग कोई फयाजी का मुजाहरा करते हैं। तो उन्होंने एक पैसा दिया, वो सुराख वाला पैसा होता था। ये 58 की बात होगी, 57 की बात होगी। अच्छा। तो कुछ देर के बाद वो गांव के वस्त में एक पीपल होता है। हमेशा जी जो नए गांव बसे थे अंग्रेजों के दौर में, खासतौर पर सरगोदा डिवीजन और फैसलाबाद डिवीजन, तो एक जौहड़ होता है और गलियां सीधी होती हैं और दरमियान में एक पीपल या बरगद होता है जहां लोग बैठते हैं, जो महवर होता है, वहीं कुछ दुकानें होती हैं। तो यासीन साहब ने अचानक उससे कहा, अब एक पैसा तुझे दिया तो था, तू अभी तक भीख मांग रहा है। ये मुझे याद है कि पहली दफा ईद कार्ड उस वक्त मैंने देखा। मेरे बड़े भाई उस वक्त रहीम यार खान थे, मेरे मामू के यहाँ, जहाँ बाद में मैंने भी तालीम हासिल की था, मेरे लताई स्कूल में, जो पाकिस्तान के बेहतरीन स्कूलों में, 10 बेहतरीन स्कूलों में से एक था, इंक्लूडिंग ईस्ट वर्क। प्राइवेट स्कूल था, उसकी पढ़ाई बहुत शानदार समझी जाती थी। तो मैंने उन्हें खत लिखा कि मैंने एक चीज देखी है ईद कार्ड, और वो कुछ लोगों के पास है, तो मुझे क्यों नहीं भेजा आपने ईद कार्ड? तो उन्होंने मुझे ईद कार्ड भेजा। गांव में फिर वो बच्चे ये करते थे कि यहाँ उसे लगा लेते थे, पिन लगा लेते थे, कोई ईद कार्ड के साथ अपने कमीज पे लगा लेते थे कि मैं कोई आम बच्चा नहीं हूँ, मेरे पास ईद कार्ड है। पैसे मिलते थे, पैसे कुछ मिलते थे और आजादी मिलती थी घूमने फिरने की, खाने पीने की। ईद कार्ड के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ। मुझे किसी ने नौजवानी में एक ईद कार्ड भेजा था, तो वो मेरे लिए, यहाँ पे आप शायद कब डाल रहे हैं, किसी ने आपको भेजा तो वो मेरे लिए बहुत अहम था, तो कहीं फिर गुम हो गया। अच्छा। तो मैं फिर भूल भुला गया। तो एक तवील अरसे के बाद पिछले दिनों वो मुझे ईद कार्ड मिला, और जब मैंने उठाया और देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ में अंगारा हो।
अच्छा, तो वो फिर मैंने संभाल लिया है। अल्लाह खैर भेजने वाला कौन था? अंगारा भी कोई संभाल गया। इसलिए डॉक्टर साहब पूछे कि भेजने वाला कौन था? भेजने वाला या भेजने वाली? नहीं, अब तो उसका नाम तो नहीं लिया जा मंसूर सकता। साहब, आप अपने बचपन की ईद कैसे मनाते थे? आज की ईद में बचपन की ईद में क्या फर्क आपको लगता है? कितना देखें जी, फर्क सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो डिजिटल दौर आ गया है, इसने हमारे बचपन की ईद तकरीबन खत्म ही कर दी बचपन ही है। खत्म कर दिया। बचपन ही खत्म कर दिया। अब तो मोबाइल पर ही ईद मनाई जाती है, चांद रात ही मोबाइल पर ही मनाई जाती है। बल्कि फवाद चौधरी साहब तो ईद के चांद भी मोबाइल फोन पर मोबाइल फोन पे दिखाने पर आ हो गया वो तो। गए। तोले हुए। नहीं, पर उसका देखिए एक फायदा भी हो गया कि पहले आप कितने लोगों को ईद कार्ड भेज सकते थे, अब तो आप हजारों लोगों को व्हाट्सएप करके अपना पैगाम भेज। लेकिन डॉक्टर साहब, वो जो टेक्नोलॉजी प्यार, का फायदा तो हो खलूस गया। आपको एक ईद कार्ड में नजर आता था, स्पेशली देखिए जानना, जी, ईद कार्ड सिलेक्ट करना, वो बड़ी खुशी की बात जितने थी। ज्यादा आप तकसीम होंगे ना, उतने ज्यादा आप तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। अब ज्यादा लोगों के पास अब आपका से राब्ता है, आप पर फेसबुक पर आपके हाँ। 5-7 हजार हैं, व्हाट्सएप पर इधर उधर। बहुत सारी ऐप्स हैं। अब वो जो लोग थे, अब तो आप तकसीम होकर रह गए हैं। अब तो जितनी जो है ना, ये जो दुनिया है वो मुट्ठी में सिमट आई है, बिल्कुल। लेकिन इंसान जो है वो जरों जरों में बट गया है। अब वो नहीं रहा। अब ईद जो है ना, ईद कार्ड जब होता था, आदमी ईद कार्ड खरीदने जाता था। बहुत सारे ईद कार्ड में से आप सिलेक्ट सिलेक्ट करते खास ईद थे कार्ड। कि हाँ जी ये, और फिर ये है कि आप चूड़ियां भी साथ खरीदते थे, और तो अपने और भी बहुत सारी चीजें साथ ली जाती थी अपने चाहने वालों के लिए। तो वो लाजिमी बात है। अब तो ईद बरकरार भी मनाई जाती है, मेरा ख्याल है। लेकिन आपकी बचपन की ईद कैसी थी, ये आपने नहीं बताया मंसूर। मैंने तो अभी कह दिया है कि अंगारा आप तो लगा है। नौजवानी की बातें कर रहे थे। बचपन तो नहीं। ये आप तो तो नौजवानी की बातें कर रहे ये थे तो क्या? आप दूसरी बात कर रहे हैं। संभाला होश तो मरने लगे चलिए, हसीनों होश पर। से बात डॉक्टर साहब की तरफ हमें ले तो जाते मौत ही आई हैं। शबाब आप का बताएं। बदला। मुझे जो याद आता है नए नोट और नए कपड़े। जूते हर ईद में नए नहीं मिला करते थे। अच्छा, उस पे गिला नहीं होता था उस पे आपको? मतलब आपके पास चॉइस थी, या कपड़े नए ले लें या जूते नए ले लें। अब तो मामला ही बदल गया। अब तो कहते हैं हर चीज नई आनी होनी चाहिए। लेकिन खर्चे के ऊपर एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछले साल औसतन पाकिस्तान में हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत ने तकरीबन 5,000 रुपया खर्चा था ईद के ऊपर। तो पूरी पॉपुलेशन का कहते हैं 1,000 अरब का खर्चा था पिछले साल, वो गिर गया है। आदाद शुमार आज तक आदाद- छोड़ गिर दिया। गया। डॉक्टर साहब, नहीं, आप सुने तो बताएं। सही। देखिए थोड़ा नहीं, सुने जी, वो- कुछ सीखना भी वो चाहिए। थोड़ा सा इसमें गिर क्या गया है, 20% इस दफा गिर गया। इसका मतलब लोगों ने कपड़े, लोगों ने जूते, चूड़ियों का आपने जिक्र किया, वो कम खरीदी हैं। अब अगर वो खुशी का आप उसको कोई कोरिलेशन दे दें कि पैसे खर्चने से खुशी मिलती थी, तो वो इस ईद पे लग रहा है पिछले ईद के मुकाबले में कुछ थोड़ी सी खुशी कम आई। खुशी तो कम होगी, नहीं कि- महंगाई जब ज्यादा होगी हारून साहब, लेकिन फिर भी देखें, एक बाप, एक भाई जब निकलता है ईद की शॉपिंग के लिए, अपनी बहन, बेटी, बीवी को लेके निकलता है, अपनी माँ को लेके निकलता है, वो कहीं से भी पूरा करे, वो ईद की शॉपिंग करा के दे रहा है उन्हें। बाजारों में वही रश हमें आज भी नजर आ रहा है। अरुण साहब, मैं आपको एक वाक्य सुनाता ये ईद की हूँ। खुशी है क्या? हो जिस पर सकता इस पर भी है थोड़ी उसमें सी मेरी रोशनी जवाब डालें। तलबी हो। जी, मैंने बेगम साहबा ने मुझसे मांगे पैसे, अभी इस मैंने की बात कर रहे हैं। ईद से कुछ दिन पहले घर के अखराजात के लिए। वो पैसे जब मैं लाया तो उन्होंने शी रिफ्यूज टू टेक द मनी। वो नए नोट नहीं थे क्या? नहीं, वो बड़ा दिलचस्प, इसलिए शायद हो गया उन्होंने- बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मैं बड़ा परेशान हुआ कि शायद कोई नारवा बात हो गई हो जाती है बात तो क्या बेख्याली में। पता चला, वजह क्या तो निकली? उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं कि मुझे टेंशन होती है। तो मैंने कहा ये आपका दर्द-सर नहीं है, ये दर्द-सर मेरा है। हाँ। उन्होंने कहा ये आप खुद ही पैसे सब खर्च करें अपने हाथ से, जो मैंने कभी जिंदगी में किए नहीं घर पे। तो ये आपका दर्द-सर है। बच्चे जो हैं, अलबत्ता अब मुझे एहसास होता है कि इतना प्लेयर का एहसास हमें होता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा कोशिश होती है कि कुछ कपड़े इन्हें दिला दिए जाएं, और चीजें जाहिर है छोटे बच्चे, उनका प्लेयर इसी में होता है, बहुत छोटी चीजों में होता है। और मेरा ख्याल है कि वो बच्चा इंसान के अंदर हमेशा जिंदा रहता है, और जिन चीजों की वो तमन्ना करता है दरअसल वो छोटी ही होती है। तो मतलब मेरी पोती ने कहा कि केक और वो और फलां चीजें हैं, तो मैंने कहा काम से जा रहा हूँ। अच्छा, काम से जा रहा हूँ, मैं बहुत मसरूफ हूँ। तो उसने कहा हर वक्त आप मसरूफ रहते हैं, हर वक्त आप देर से आते हैं, अच्छा, और मैं आपसे बात नहीं करूंगी अगर ये सारी चीजें मुझे नहीं लेके देंगे। तो वो अच्छा लगता है, कोई बुरा नहीं लगता। बहुत छोटे बच्चे उन्हें तो खैर एहसास होता नहीं है इस बात का। अच्छा, इसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई थोड़ी सी, इसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई। अब वो मेरी बीवी तो एटीएम का कार्ड ले जाती
اور وہ پیسے نکال نہیں ہے کوئی۔ کے شی از ویری آرگنائزڈ، اس نے لفافے بنا کے جتنے بچیوں کو جو دینے ہیں وہ پہلے سے اے ٹی ایم سے نکال کے اس نے کر لی ہیں۔ تو وہ مجھے موقع نہیں ملا کہ میں پیسے لے کے جاؤں ان کے پاس اور پھر وہ انکار کر دیں کہ آپ کے نوٹ نئے نہیں ہیں۔ ہاں نئے نوٹ بھی۔ عید کے احساس کی بات کر رہے تھے ہارون صاحب نے بھی مجھے بات ایک کی ابھی۔ بچپن کی بات یاد آ گئی ہے کہ ہارون صاحب برا نہ منائے تو میں ہارون صاحب کو اس سے کیا تعلق ہے منظور صاحب؟ آپ کے بچپن کی بات سے ہارون بات صاحب کا سننے کیا کے بعد تعلق ہی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں چھوٹا سا تھا تو ایک ہمارے ہمسائے میں جو رہتے تھے کچھ ہمارے قریبی دوست ہی تھے میرے، تو میں نے کہا یار تمہارے ہمسائے میں یہ نوجوان لڑکا کہاں سے آ گیا، عید پر آیا ہوا تھا، اچھا تو بڑا ہینڈسم تھا اور میں بھی چھوٹا سا تھا، تو ہم نے کہا یہ کون آیا ہے؟ کتنا ہینڈسم آ ہاں گیا۔ تو پتہ چلا جی کہ یہ تو ان کا کزن ہے، لاہور میں ہوتا ہے، تو اس عید پر یہاں آیا ہے، اچھا تو اس کا نام عمران خان ہے۔ اس میں برا بنانے کی کیا بات ہے؟ اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہتا ہوں میں نے کچھ 16 برس اس کے ساتھ گزارے، وہ اب بھی وہی بچہ ہے۔ لیکن ہارون صاحب ہر انسان کے اندر ایک بچہ موجود رہنا چاہیے، زندگی کا احساس، زندگی کی خوشیوں کے لیے منصور صاحب یہ بڑا ضروری ہوگا۔ عید کے احساس کی چونکہ بات چل رہی ہے تو اس عید میں ہم عید کس طرح سے مناتے ہیں یہ تو آپ کے ساتھ شیئر کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آس پاس ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ضرورت ہوتی ہے عید پر، انہیں فیاضی کے ساتھ ہمیں اس چیز کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ اسی طرح سے شریک ہو سکیں۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ عید سے متعلق چونکہ خاص طور پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے ہارون صاحب بات کی تھی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ عید پہ، جو حالات ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں پچھلے سال کے نسبت اگر اس سال کو لے لیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہارون صاحب ہمارے درمیان جن کو عید پر بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، وہ ہم پوری کر پاتے ہیں؟ دیکھیے اگر سچ پوچھیں عمر بھر کے تجربے کا حاصل یہ ہے کہ انبساط دینے میں ہے، لینے میں نہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ بات بہت تاخیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ جناب رسالت میں آپ تشریف لے جا رہے تھے عید کے دن، تو نے ایک یتیم بچے کو دیکھا اور کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، تو واپس تشریف لائے۔ عید کی نماز کا ایک طے شدہ وقت ہوتا ہے، اس میں تاخیر غالباً ہو گئی، اور اس کو نہلایا دھلایا، اس کے لیے جو کپڑوں کا بندوبست ہو سکا ہوگا اس وقت کہ مدینہ میں، اور لیکن خیر چیزیں تو اویلیبل ہوتی تھیں۔ اور قدیم انسان کے بارے میں ہمارا یہ خیال غلط ہے کہ وہ کو منظم نہیں تھا، وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتا تھا۔ اچھا لباس انسان نے بہت پہلے ایجاد کر لیا تھا، بے شک وہ کھڈی پہ بنتا تھا، جیسے بھی بنتا تھا۔ تو دیکھیے یہ اسرت کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، خطرناک چیز یہ ہے کہ کسی قوم کو معلوم نہ ہو کسی معاشرے کو اس نے جانا کہاں ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں گندم ختم ہو جاتی تھی، کم ہوتی تھی، مکئی کی روٹی کھائی جاتی تھی، جوار کی روٹی کھائی جاتی تھی، پروٹین کم ملتی تھی۔ مشرقی پاکستان سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے، ان خاندانوں میں سے بیشتر نے بہت ترقی کی۔ میں اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ جس کے ساتھ میری سب سے زیادہ دوستی تھی، وہ جو پڑھائی میں اس وقت لگتا تھا کہ کوئی دلچسپی نہیں لیتا، وہ سینیٹر بنا، اس کے بھائی بھتیجے امریکہ میں بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں، لیکن اس وقت اسرت تھی۔ مجھے یاد ہے کہ گوشت کم ملتا تھا، گاؤں میں گوشت باقاعدہ ذبح ہوتا نہیں کوئی تھا، خاص دن مقرر ہوتا تھا، کسی دن اہتمام، ہمارے خالو اہتمام کرتے تھے ان کے والد، کسی دن ایک بکرا ذبح کیا، جب مہمان آتے تھے تو البتہ ان کی مدارات کی جاتی تھی، ہمیشہ مرغیاں ذبح کی جائیں، کچھ کیا جائے، بہت۔ لیکن بچوں کے لیے بہت کم مسرت کے مواقع تھے، وہ گراؤنڈ میں جا کے کھلی جگہ تھی اس پہ کھیلتے تھے، لیکن وہ اسرت کوئی چبھتی تو نہیں تھی، اس لیے کوئی ایکسپوجر بھی نہیں تھا، زندگی بہت سادہ تھی۔ مجھے یاد ہے کہ یہ بہت بعد میں بھی کوئی 30-35 سال بعد، یعنی جب میں رحیم ارخ سے آیا ہوں اس کے بعد کوئی 88-87 کی بات ہوگی، میرے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے، میرے خالہ زاد بھائی ہیں لیکن ہمارے ہاں بہت کم اس میں امتیاز کیا جاتا ہے کہ خالہ زاد بھائی ہے۔ ہم مطلب ایک لحاظ سے تو ایک ہی چھت کے نیچے پلے بڑے گئے، گھروں میں کچھ فاصلہ تھا لیکن گھروں میں آمد و رفت اور طرح سے ہوتی تھی، ہم وہاں کھانا کھاتے تھے، جاتے تھے، اگر کھانے کا وقت ہو گیا تو وہیں اپنی خالہ کے پاس کھانا کھانا۔ تو میری خالہ نے ان سے غالباً یہ کہا کہ بھائی وہ اکیلا ہے اور تم لوگ تو سارے بھائی یہاں ہو ڈیفینس میں، اور وہ ایک چھوٹی سی کالونی میں رہتا تھا، تو وہ سب میرے ہاں آئے۔ تو مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ فکر پڑی کہ کرسیاں کم ہیں اور کوئی صوفے وغیرہ بھی نہیں تھے، لیکن یہ ایک بہت ہی ذاتی تعلق کا احساس زیادہ گہرا تھا۔
اب بھی خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں تو خاندان میں بتیجے بتیجیاں اب بھی فرمائش کرتے ہیں, تقاضا کرتے ہیں. پلیئر لینے میں نہیں ہے, پلیئر جو لوگ یہ بات سیکھ لیتے ہیں اور بخل سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. دیکھیے زیادہ گفتگو مجھے اندیشہ سیریس نہ ہو جائے. رسول اللہ نے صدقات کا نظام اتنی عرق ریزی سے ڈیولپ کیا اور بخل ختم کرنے پہ اتنی توجہ دی کہ ایک وقت آیا کہ مسلم معاشرے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا. منصور صاحب, معاشرے کی بات ہو رہی ہے, شاعر کا تو دیکھنے کا زاویہ ہی مختلف ہوتا ہے. اس سوسائٹی میں حالات بھی بدل گئے ہیں, یہ سوسائٹی بھی بدل گئی ہے. اس سارے ماحول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنا بدلاؤ آیا ہے؟ عید کو ایک شاعر نے کچھ یوں دیکھا تھا کہ عید آزاداں شکوہ ملک و دین, عید محکومہ ہجوم مومنی. ہجوم مومنی, عید محکومہ. تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ جو ہے نا جی آزادوں کی جو عید ہوتی ہے وہ اصل میں عید ہوتی ہے, باقی تو یہ ہم ہجوم مومنی ہیں. تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ عید کی خوشی کیا ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر سنجیدہ گفتگو ہو تو پھر تو یہ ہے کہ جس نے 30 دن رکھے ہیں, روزے رکھے ہیں, یہ اسی کی عید ہے. لیکن ہم تو عید مناتے ہیں, یہ ہمارا ایک تہوار ہے اور ہمارا ایک سماجی تہوار ہے اور مذہب کے ساتھ اس کا تعلق 100% ہے. لیکن اس موقع پر میں نے کئی کرسچین کو عید مناتے دیکھا ہے. میرے لیے عجیب و غریب بات یہ ہے, انہوں نے کہا آپ سب مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں. 25 دسمبر کو اچھی بات ہے. مشرقی پنجاب میں ڈاکٹر صاحب ہمارا جو گاؤں تھا, معافی چاہتا ہوں بات لمبی ہوگی, اس میں کچھ ہندو ایک وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے, مسجد میں آ کر نہاتے بھی تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کوئی دوسرے ہندو ان سے پوچھتے تھے آپ کیا کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ ہم ہندو ہیں, لادین تو نہیں ہیں. اچھا, یہ سنگاپور میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں. جو ہندو ہیں وہ مسلم تہوار بھی مناتے ہیں اور مسلمان ان کے ساتھ بھی ان کے تہوار بھی مناتے ہیں. دیکھیے بات یہاں پہ ہم خوشی کی کر رہے تھے کہ خوشی کیسے ملتی ہے, اور یہ ہارون صاحب نے ایک دو ایگزامپل دی کہ خوشی کیسے ملتی ہے. اور انہی کی بات کو آگے لے کے بڑھوں تو ایک ہارورڈ نے ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک سٹڈی بہت ڈیٹیلڈ والی, وہ کہتا ہے کہ جی $20 ملین کی لوگوں کی لاٹری نکل آتی ہے. انہوں نے لاٹری اونرز کو سٹڈی کیا کہ وہ خوش رہتے ہیں 5 سے 6 مہینے, اس کے بعد بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں, وہی پران. کہتے ہیں خوشی, وہ بتاتا ہے پروفیسر کے 2 چیزوں سے آپ کو خوشی, اصل خوشی ملتی ہے. پہلی خوشی یہ کہ آپ کے دوست گن لیں کہ کتنی دوست ہیں اور ان دوستیوں میں کتنی گہرائی ہے, یہ پہلی. اور دوسری چیز آپ کو خوشی ملے گی اگر آپ کسی ضرورت مند کی خوشی پیدا کر دیں گے, کسی کو دیں گے, یعنی کہ آپ کسی کو دینے سے ملتی ہے. یہ ہارورڈ نے کہہ دیا ہارون صاحب کہ یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو خوش رکھتی ہیں. لیکن پیسہ آپ کو خوش نہیں رکھے گا. صاحب بخل سے بھی لوگ بڑا کام لیتے ہیں. آپ کے پاس میرا خیال ہے ہماری گفتگو بہت سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے. میں تو بات کرنے لگا تھا, وہاں برطانیہ میں ہوتا ہوں, تو وہاں جو ہے نا جی ہمارے جو بچے ہیں وہ کرسمس ٹری کے موقع پر کہتے ہیں جی کہ ہم نے کرسمس ٹری گھر میں لگانا ہے, اس کو بالکل سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہماری جو ہیں خواتین, انہوں نے بچوں کو کہا ہے کہ ہم عید ٹری لگائیں گے. تو اب وہ عید والے دن انہوں نے وہاں ٹری لگانے کا اپنا اسی طرح ٹری لگایا, اسی طرح اس کے اوپر بلب لگا دیے, روشنیاں کی, اور گھر میں جناب عید ٹری کے نام پر اس پر دیکھ کر لگا دیا. تو بنانے سے آپ کو اب یہ ہے کہ اب یہ عید, وہاں عید منانے کی ایک صورتحال بدلتی جا رہی ہے, وہ کرسمس کے قریب ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ وہاں کی اجتماعی جو صورتحال ہے وہ کرسمس کو تہوار سمجھتے ہیں. اب دیکھیے خوشی تو اس سے بھی ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نئے نوٹوں کی بات کر رہے تھے, مجھے تو عید پہ سب سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہوتی کہ نئے نوٹ کتنے زیادہ سے زیادہ حاصل آپ کے تو آ گئے, ہمیں پتہ چل گیا میرے آ گئے, آپ کے نئے نوٹ آ گئے. ہارون صاحب آپ کو بھی کبھی ہوتا تھا کہ نئے نوٹ ہونے چاہیے؟ ہارون صاحب نے بہت سارے نئے نوٹ منگوائے ہیں. ابھی آپ نہیں, مجھے دیکھیے نا, میرے جب عید منانے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے, میں نے الحمدللہ بڑی اچھی. آپ نے میری بات نہیں سنی, مجھے عیدی نہیں ملی ابھی تک, میں یہ کہہ نہیں عیدی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ, سب کو مل جائے گی. پروگرام کے اندر دیں تو مزہ آئے. نہیں اب سب کو عیدی انشاءاللہ ملے گی. اور وہ دیکھیے میں نے وہ ایز سچ بہت عید نہیں منائی ہے, اس لیے کہ میں 18 سال کی عمر میں تھا جب میں جرنلزم میں چلا گیا, اور 19 سال میں باقاعدہ 1 سال اپرنٹسشپ کی جرنلزم شروع کر دیا. اگرچہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں, اللہ کا بڑا شکر ہے, میں نے ایک بڑی بھرپور زندگی گزاری, لیکن میں اسی بات کو دہراتا ہوں, پلیئر دینے میں ہے, لینے میں نہیں ہے. جرنلزم میں آنا کیسے ہوا ہارون صاحب آپ کا؟ کیا جرنلزم میں ایکسیڈنٹلی آپ؟ میرے والد تو یہ چاہتے تھے میں CA کروں, جیسے میرے خالہ زاد بھائی نے کیا, یا MBBS کروں,
تو مجھے ایک دو دواؤں سے بڑی بدبو آتی تھی اور اچھا. اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا اور میتھ میرا اچھا نہیں تھا اور مجھے بڑی وحشت اس سے ہوتی تھی کہ یہ کس طرح کا کام ہے جو آدمی سی اے کر لے گا. تو میں ان سے کہتا تھا یا میں اردو پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا یا جرنلزم کروں گا, اس کے سوا کوئی چیز میری سمجھ میں نہیں آتی. چنانچہ بہت بادل ناخواستہ انہوں نے مجھے اجازت دی اور بہت عرصہ میرے گھر والے کچھ 6-7 سال صدمے کا شکار رہے کہ اچھا بھلا پڑھنے میں تھا, اسکالرشپ لیتا تھا, نمبر بہت اچھے آتے تھے اور اس نے کیا کیا, ایک طرح کی خودکشی کر لی. تو وہ جب میرے بھائی آئے 77-8 میں مجھ سے ملنے کے لیے تو سڈنلی ہی ریلائز, انہوں نے پوچھا تمہاری تنخواہ کتنی, میں انہوں نے بتایا اور کسی نے کوئی کام تھا تو میں نے کہا اچھا میں کہہ دوں گا انشاءاللہ ہو جائے گا کسی سے. تو انہوں نے پھر گھر والوں کو جا کے بتایا وہ اچھا خاصا ہے, افسروں سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے. اچھا, میری تنخواہ ہمیشہ سوائے چند وقفوں کے اللہ کے فضل سے اچھی رہی, بہتر رہی ہے. تو میرے لیے جرنلزم میں نے بائی چوائس اختیار کیا, وقت سے پہلے اختیار کرنا پڑا. کالم تو آپ بھی لکھتے ہیں منصور صاحب, اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیت دی وہ اسی کے مطابق کام کرتا ہے. شاعری آپ کرتے ہیں, شاعری کا نزول ہوتا کیسے, کس طرح سے جملے ملتے ہیں, لفظوں کا بکھرتا ہوا سمندر ہے, ان کو کس طرح سے آپ جوڑتے ہیں؟ وہ علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کیسے یقین کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہے نا جی قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. ایچ ایس این کالج کے پرنسپل نے کہا جی, تو انہوں نے کہا کہ کیا حرف بحرف نازل ہوا تھا, تو انہوں نے کہا میں کیسے نہ یقین کروں, میرے اوپر تو پوری شاعری حرف بحرف نازل ہو رہی ہے, نازل ہوتی ہے. تو شاعری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کتنا مشکل ہے جوڑنا منصور صاحب, ایک جملوں کا بہاؤ رہنا چاہیے. جب جڑنے لگتی ہے تو خود بخود جڑتی چلی جاتی ہے, اور جب یہ نہیں جڑتی تو آدمی کچھ بھی کر لے کچھ نہیں بنتا. غالب نے کہا تھا نا آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال, میں اس پہ تحقیق غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, آتے ہیں غیب سے یہ مضامین. میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کروں گا. جی میں آپ کی طرف آتی ہوں, مگر ہارون صاحب کو تو بڑی چڑ تھی میتھ سے. ویسے معذرت صاحب ڈاکٹر صاحب, میتھ میرے بھی مشکل لگتا تھا, میرے مشکل بھی میرے اوپر سے گزر جاتا تھا. بہترین سبجیکٹ, آپ نے اتنا خوش ٹاپک کیوں چن لیا اپنی زندگی کے لیے, سمجھ سے اوپر ہے یہ. اچھا دیکھیے, مجھے تقریباً 21 سال ہو گئے ہیں ہفتہ وار اچھا کہتا کلام آپ جب یہ لے کے آتے ہیں نا اتنا سارا ڈیٹا, تو سربت کو بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے. جب آپ ڈیٹا سامنے رکھ دینا تو اس کے اوپر آرگیو کوئی دلیل دینا مشکل ہو جاتی. اچھا مجھے سربت کو 21 سال ہو گئے ہفتہ وار کالم لکھتا ہوں, اور میرے خیال ہر اتوار کو آتا ہے 2 یا 3 بڑا منفرد انداز ڈاکٹر صاحب نے اس میں پیدا کیا. ہارون صاحب 2 یا 3 کالم پچھلے 21 سالوں میں مس ہوئے ہیں سنڈے کے, باقی کوئی کالم مس نہیں ہوا. اچھا ایک مجھے عید کا واقعہ, میں کوئی 17-18 سال ملک سے باہر تھا, اور ایک شہر ہے کینیڈا کا وینکوور کے نام سے, ہم وہاں رہتے تھے. تو وہاں پہ تقریباً ہارون صاحب 100 فیملیز تھیں پاکستانی. تو جب عید کا وقت آتا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ ساری 100 فیملیز اکٹھی ہوں اور کسی ایک جگہ پہ ملیں. تو پھر ہم نکلتے تھے کوئی ہال ڈھونڈنے کے لیے, اور وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ ہال والا کرایہ مانگتا تھا کہ آپ مجھے پیسے دیں تو آپ کو ہال ملے گا. پھر ایک عید پہ ہم ایک چرچ میں پہنچ گئے, اور وہ چرچ والوں نے کہا کہ آپ کا مذہبی تہوار ہے, آپ ہمارا ہال استعمال کر لیں اور مفت میں کر لیں. کیا بات ہے. اس کے بعد ہم ہمیشہ ہر عید پہ سال میں 2 دفعہ کسی نہ کسی چرچ پہنچ جاتے تھے, اور وہاں 100 فیملیز پاکستان کی اکٹھی ہو جاتی تھی. سب لوگ وہ ون ڈش اپنا اپنا کھانا لے کے آتی تھی, اور وہ ہم وہاں پہ انجوائے کرتے. صحیح ہے, چلیے ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ایک جملہ درمیان میں کہتا ہوں کہ برطانیہ کی 50% مساجد چرچوں میں بنی ہیں. کیا بات ہے. چلیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. گفتگو کا جو سلسلہ یہ یہیں سے جوڑیں گے. ڈاکٹر صاحب اس صحافتی کریئر میں ان کا آغاز کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہارون صاحب نے جب اپنی نوکری شروع کی تو ان کی پہلی تنخواہ کتنی تھی, یہ بھی اس سارے دلچسپ بڑے اہم سوالات جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا تسلسل ٹوٹا تھا, تو کیا ایسا لگا کہ آپ کو تجزیہ نگاری کرنی چاہیے, معیشت کے یہ موٹے موٹے سے فگرز یاد کرنے چاہیے اور اس فیلڈ میں آنا چاہیے, ایسا کیا لگا آپ کو کہ یہی فیلڈ میں ایڈ کر لیں گے؟ ٹی وی سے پہلے بھی آپ لکھتے تھے؟ ہاں, کیا تھا آپ کا مطلب, کیا سلسلہ؟ ٹی وی پہ تو میرا خیال ہے کہ 8-10 سال ہوئے, اور لکھنا تو کوئی 21 سال پہلے شروع کر دیا تھا. اس سے پہلے ملک سے باہر کے اخبارات میں بھی لکھتا رہا ہوں. یونیورسٹی کا جو اخبار چھپتا تھا
اس میں بھی لکھا کرتا تھا. کینیڈا کا اخبار ہے وینکوور سن کے نام سے, اس میں بھی پاکستان کو کور کرتا رہا ہوں. ایران کو, پاکستان کو اور انڈیا کو, تینوں ممالک کو اس کے لیے بھی کور کرتا رہا ہوں. لیکن ایز اے پروفیشن میرا یہ نہیں رہا. میں پروفیشنل رائٹر نہیں رہا ہوں اخبار کے لیے, اور اتنا عرصہ ضرور گزر گیا. پروفیشنلی میں نے زیادہ تر کنسلٹنسی کیا ہے ورلڈ بینک کے لیے, بہت عرصہ کنسلٹنسی کی ہے, یونائٹڈ نیشنز کے لیے کنسلٹنسی کی ہے, پاکستان کی کنٹری رپورٹس جو ہے مختلف عالمی اداروں کے لیے جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے پاکستان کی معیشت کو ایکسپلین کرتا رہا ہوں. تو پچھلے کس چیز میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا؟ میں نے فائنینشیل اکنامکس کہا جاتا ہے اس کو, لیکن اس کو اکنامکس نہیں سمجھے. کو آپ لے کر آگے بڑھ گئے, اسی سبجیکٹ کو لے کے آگے بڑھ گئے, اسی سے ریلیٹڈ آپ نے اپنا سارا کریئر سٹارٹ. ہاں, لیکن اس میں پچھلے میرا خیال ہے 20 سالوں میں سیاست کو کسی طرح جوڑ لیا. مطلب وہ پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ سیاست سے الگ نہیں رہ سکتی ڈاکٹر صاحب, وہ اس کو ملنا ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ نے اتنے سال ہو گئے ہیں, پہلی تنخواہ کتنی تھی آپ کی, کچھ یاد ہے؟ میری تنخواہ اگر میں بتاؤں تو میرا خیال ہے کہ ورلڈ بینک والے عموماً بڑی اچھی تنخواہیں دیتے رہے ہیں. لیکن اتنے سال پیچھے کتنی تنخواہ تھی؟ یہ شروع کہیں ہوا تھا $450 ڈیلی سے. اچھا ماشاءاللہ, آپ کے تو سٹارٹ میں بڑی اچھی سیلری تھی. جی, ان کے یہ عالمی ادارے جو ہیں یہ آپ سے کام بہت لیتے ہیں, لیکن اس کا پے بیک جو ہے وہ بھی آپ کو اچھا کرتے ہیں. ہارون صاحب, تو آپ کی تنخواہ کچھ یاد ہے؟ پہلا کالم کون سا لکھا تھا؟ پہلا کالم کون سا لکھا تھا اور تنخواہ کیا تھی؟ پہلا کالم تو یوں ہی لکھا تھا نوائے وقت کے لیے, وہاں رحیم ارخہ میں رہتے ہوئے میں اس کا نامہ نگار تھا, اور وہ اعزازی نامہ نگاری تھا. ندائے ملت مجید نظامی صاحب کی ادارت میں لکھا تھا. اچھا, لیکن میں لکھتا تھا اخبارات کے لیے. جب میں کالج میں نے ایف اے کا امتحان ابھی دیا نہیں تھا کہ اس سے پہلے میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. یعنی میری ٹریننگ تو تھی وہ جو تقریری مقابلے ہوتے تھے اسکول میں, $400 پہلی تنخواہ, تو میری تو $200 تنخواہ تھی جناب. اچھا, 69 میں میری تنخواہ بس سمجھیے کوئی 20-25 ہزار روپے کے لگ بھگ, جس میں مجھے کوئی قرض نہیں لینا پڑتا تھا. کمرے کا کرایہ $50 تھا, اس میں سے آدھا میں دیتا تھا, 2 آدمی رہتے تھے. میں نے سنا سرزنش بھی بہت ہوتی ہے, اگر کالم اچھا نہ لکھا, اس کا ربط اچھا نہ, اس کے جملے اچھے. میں کبھی نہیں. یہ تنخواہ والی بات تھوڑی ابھی رہتی ہے. 1 منٹ, اس وقت کتنی تنخواہ لیتے ہیں پوچھنا غلط. اچھا, یہ نامناسب ہے. دیکھیے وہ ایک جنرل صاحب نے مجھ سے پوچھا, یہ بات جنرل صاحب نے پوچھا کہ آپ برا بنائیں گے اگر میں آپ سے آپ کی تنخواہ پوچھوں؟ اچھا, میں نے کہا نہیں, بالکل برا نہیں بناؤں گا, برا آپ بنائیں گے. جب آپ کو پتہ چلے گا. نہیں, وہ سرزنش وغیرہ ہمیں کبھی نہیں ہوئی. یعنی اس بات پہ تو دفتروں میں بعض اوقات بہت کم مسئلہ. دیکھیں, لکھنے والا وہ شخص ہے, اخبار میں لکھنے والا, جو یہ جانتا ہے کہ اس کو حدود کیا ہے. ٹی وی میں تو زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کسی وقت کو غیر محتاط جملہ نکل جائے, اس کا سسٹم بھی ہے, اسے روکا بھی جا سکتا ہے. اخبار میں بہرحال ایڈیٹر اسے دیکھتا ہے. ہمارا موقف ہمارے اخبارات میں یہ رہا ہے, مجھے بہت کم عرصہ ایسا تھا جب میں خود ہی لکھتا تھا, خود ہی چھاپتا تھا, کسی ادارے کے صفحے کا انچارج تھا, وہ تھوڑا سا عرصہ ہے. میرا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس میں ترمیم, یعنی خیال کو تو نہیں بدل سکتے مگر الفاظ بدل سکتے, الفاظ کا چناؤ صحیح ہو. اس لیے مجھے یہ پرابلم کبھی نہیں ہوا. 2-4 مواقع آئے 25 سال میں, جب سے میں ریگولر کالم لکھا 91 سے, تو 30 سال ہو گئے. اس سے پہلے تو میں میگزین ایڈیٹر تھا, یا نیوز ایڈیٹر تھا اخبار کا, یا چیف رپورٹر تھا اخبار کا, یا رپورٹر تھا. جب میں نے تنخواہ $200 تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور وہ بڑھتے لیکن وہ جب میری $225 تنخواہ تھی, تو گورنمنٹ کالج لاہور کے لیکچرر کی تنخواہ $190. چلیے, اس سے تو زیادہ ہو گئی ڈاکٹر صاحب. لیکن وہ سوچ رہا تھا روز کی ہے یا ماہانہ. اچھا, نہیں ماہانہ تھی 69 کے بعد, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ کہ وہ کچھ ہی عرصے کے بعد, میں نے آپ کو بتایا 74 میں بہت اچھی تنخواہ تھی, گورنمنٹ کالج لاہور کے لیکچرر سے تقریباً 2 گنی تھی. تو یہ میری عمر 24 سال تھی, اور گورنمنٹ کالج لاہور کے لیکچرر سے میں 2 گنی تنخواہ لیتا. جس عمر میں آدمی لیکچرر ہوتا ہے 23 سال کی عمر میں, اس وقت ایم اے پاس ہی ہو سکتا ہے, اب تو خیر پی ایچ ڈی چاہیے ہوتا. لیکن یہ ہمارا کبھی بہت سیریس مسئلہ نہیں رہا. میں طبعاً فضول خرچ تھا, بے ترتیب تھا, مجھے مسئلہ ہوتا تھا, گھر والوں سے پیسے کبھی ضرورت پڑے تھے منگواتا تھا. میرے بھائی بیرون ملک تھے, انہیں پتہ چلتا تھا, میں ان سے نہیں کہتا تھا, تب بھی وہ مجھے پیسے بھیجتے پتے. مجھے تنگ دستی کا سامنا زندگی میں بہت کم ہوا ہے.
اور جب ہوا تو کوئی اس کو بڑی آفت نہیں سمجھا. لیکن میں نے جو پہلی کتاب لکھی, یہ ایک دلچسپ بات ہے, جنرل اختر عبد الرحمان کی بایوگرافی میں لکھی, جس کا پولیٹیکل آسپیکٹ اتنا نہیں ہے, اس کی ذاتی زندگی ہے جو بڑی دلچسپ تھی. تو مجھے 91 سے لے کے 94-5 کے درمیان اس کی 10 لاکھ روپے رائلٹی ملی. کیا بات ہے, جس میں بڑا چرچا ہوا کہ اس میں کیا. اچھا, یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ ہو گیا, لیکن عمران خان کی کتاب کی مجھے اتنی ہی رائلٹی ملی جب میں نے اس کا ترجمہ کیا, اور وہ مجھے ایڈوانس پبلشر نے دی. صحیح. میں اس معاملے میں اللہ کے فضل سے لکی رہا ہوں. رہے ہیں آپ. آپ نے پہلے کالم لکھا یا پہلے مشاعرہ کیا؟ اگر مشاعرہ کیا تو جو نظمیں مشاعرہ ہوتا ہے جب آدمی شاعری سنانے جاتا ہے, ایک فنکشن ہوتا ہے. کتنا ملا اس کا معاوضہ آپ کو؟ چیک دیا جاتا ہے شاعری کا بھی, میں نے سنا ہے کوئی چیک وغیرہ. بڑا زور ہے آپ کا. میں نے کہا جانو, آپ کو پتا ڈاکٹر صاحب, میں نے جب اپنا کریئر شروع کیا تو ایک چھوٹا چینل تھا, وہاں پر میں نے ڈبل شفٹ کی, 3 مہینے وداؤٹ سنگل پینی میں نے وہاں پہ کام کیا. تو میں نے کہا مفت میں کام کیا رات, اور اس سے نیکسٹ ڈے کی میری شفٹ ہوتی تھی, تقریباً 16 گھنٹے کی میری شفٹ ہوتی تھی وہاں پہ. تو 3 مہینے کے بعد میرا جو معاوضہ لگا تھا مہینے کا, وہ 8,000 روپیہ لگا تھا. تو میں نے کہا میں بھی پوچھوں آپ سے کہ آپ لوگوں کا کتنا لگا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. جی, ایسا ہی ہوتا ہے شروع میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سخت کوشی سے ہے جامع زندگانی انگبی, ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. میں نے اپنی زندگی میں صرف لکھے ہوئے لفظ سے پیسے کمائے ہیں, اور وہی میری زندگی کا سارا اثاث ہے. اس کے علاوہ میں نہ کوئی کام کرتا ہوں. کتنے پیسے ملے آپ کو؟ پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے کہ یہ شاید پیپلز پارٹی جب کی پہلی حکومت آئی تھی نا بے نظیر بھٹو کی, تو انہوں نے ایک مشاعرہ کرایا تھا 30 سال سے کم عمر کے شاعروں کا. اچھا. تو میاں والی سے میں اس وقت اس مشاعرے میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا, تو مجھے 2nd انعام ملا تھا اس میں. پہلا انعام میرا خیال ہے شاید ملا تھا نوشی گیلانی کو. اچھا. تو اس وقت تو اس وقت جو ہے نا انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے اور ساتھ شیلڈ دی تھی. اچھا. تو وہ پہلی نہیں بتایا آپ نے ابھی تک کہ تھے کتنے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی 10,000 روپیہ تھا. پہلی تو ہارون صاحب, ڈاکٹر صاحب کوئی بندہ نہیں بھولتا, لیکن یہ منصور صاحب بھول گئے کہ ان کو پہلے تھا منصور صاحب. میرا خیال ہے 90 پیپلز پارٹی 89 پیپلز پارٹی کی جب 10,000 تو بڑی رقم میں تو ختم ہو. دوسرا انعام ملا تھا بھائی, میرا دوسرا انعام ملا تھا نا. یہ 10,000 بھی ملے تھے آپ کو. مجھے یاد ہے اپنا نصرت بھٹو نے باقاعدہ وہ شیٹ جو ہے نا دی تھی. تو وہ اس سے بڑی اعزاز کی پھر کیا بات. مجھے ایک عید یاد ہے جس میں ہارون صاحب 4 آنے کا 1 پاؤ فالسا ملتا تھا. بڑا شوقین تھا فالسے کا, اور اب وہ ہے 50 روپے پاؤ. تو اب وہ دیکھ لیں کہ اس زمانے کے 4 آنے اور آج کے 50 روپے, تقریباً 25 پیسے 4 آنے کو. صاحب 1 روپے کے پورے 100 ملٹے ملتے. چیک نمبر 100 روپے کے 100 تو میں نے دیکھے, 1 روپے کا 100 نہیں. نہیں بالکل اپنا, یعنی جو وہ خرید کر لاتا تھا نا جی باغ سے, چک نمبر 42 جنوبی میں, ممکن ہے ذرا سا مجھے مغالطہ لگ رہا, لیکن یہ تو مجھے یاد ہے 1 کا 1 مالٹا تو مدتوں میں خرید رہا. 1 ملتی تھی تو 2 مالٹے خرید سکتا تھا. وہ چوک میں جہاں بیٹھتا تھا وہ ٹوکرا صاحب اس کے پاس ہوتا تھا. اور میری والدہ بتاتی کہ ایک آنا ہوتا تھا شاید نانا ابو کے پاس, تو میری امی بچپن میں تھی, وہ ایک آنا ہوتا ہے پتہ نہیں 1 روپیہ, اس کے 16 کلو خربوزے ملتے تھے اس دور میں. 16 کلو. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں گھر کا سودا صرف لاتا رہا ہوں, 2 روپے کلو دیسی گھی ملتا تھا. اور میری خالہ ایک دن پریشان کھڑی تھی, جو ان کے ہاں مہمان بہت آتے تھے. تو یہ میرے جو خالداد بھائی ہیں سینیٹر طارق چودھری اور خالد صاحب اور یاسین صاحب, تو وہ پڑوسن سے کہہ رہی تھی کہ گھی جو ہے وہ 2 روپے کلو ہو گیا ہے, 2.25 روپے. وہ بڑے پریشان تھے. تو وہ 3.5 روپے کلو میں رہی, میرا رقم تھا 66 67 68 میں لاتا تھا سودا صرف گھر کا. مام نے کہا کہ اس کی ذمہ داری لگیں لایا کرے, تو 3.5 روپے کلو گوشت لاتے تھے. اور یہ مہنگائی بہت بعد میں بڑھی ہے. بھٹو صاحب کے دور میں ویو آئی, تھوڑی تھوڑی تو بڑھتی رہتی تھی. تو میں پہلی دفعہ جب میری شادی ہوئی اور پہلے دن میں سودا صرف خریدنے کے لیے جب شادی ہوئی, اور میں وہ 8-10 سال تو یا ہوٹل سے کھانا کھاتے تھے موسٹ آف دی ٹائم. شادی کے بعد
اب شادی سے پہلے جو دیکھیں میں 69 میں وہاں گیا, 78 میں میری شادی, 9 برس تو اس طرح گزارے کہ مجھے خود سبزی پسند تھی تو میں سبزی لاتا تھا, اگر میرا جی چاہتا تھا میں خود کھانا پکاؤں, جو میں کھانا پکانا جانتا تھا. چپاتی نہیں پکا سکتا تھا, سالن پکا سکتا تھا, جب چپاتی تنور سے لاتے تھے. تو پہلی دفعہ میں گوشت خریدنے کے لیے گیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, کوئی نومبر کی 20 تاریخ ہوگی 78 کی, تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ چیزیں اتنی سستی ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہوٹل میں تو کھانا ظاہر مہنگا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. کو آدھا کلو گوشت خریدا 8 روپے کا. یہ 78 20 نومبر یا 22 نومبر کی بات ہے. 16 روپے کلو گوشت, اور بہت شاندار تھا. ماڈل ٹاؤن کے ڈی بلاک میں مکان. چکن کی بات کر رہے ہیں, مٹن کی بات کر رہے ہیں, مٹن 8 روپے. اب اس انفلیشن کا کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. 77 اکتوبر میں جب میری تنخواہ 1400 روپے ہوئی تو اخبار نویس کہتے تھے دیکھو یہ کتنا لکی آدمی ہے یار, یہ 1400 روپے تنخواہ لیتا ہے. اچھا. اور ہماری تو 800-900 1000 روپے سے زیادہ کسی کی سیلری نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ نثار عثمانی صاحب کی سیلری بڑا چرچا تھا, ڈان کے تھے, اور بہت بڑے اخبار نویس تھے, اور اخبار نویسوں کے لیڈر بھی تھے. 2000 روپے ان کی سیلری تھی, مجھے یاد ہے. اچھا. کبھی میں نے نہیں کہا کسی سے کہ میری تنخواہ میں, کسی دفتر میں مجھے یاد نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے کہا, اور جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے اس میں 60% مجھے جو اپنی تنخواہ کے لیے نہیں لڑتے, ورنہ ہر نوکری کرنے والا مجھے ہمیشہ اچھے ایڈیٹر ملے اور ہمیشہ اچھے مالکان ملے موسٹ آف دی ٹائم. یعنی یہ اور چیزوں میں تنازع ہوتا تھا. میرا یہ خیال تھا کہ اخبار نویسوں کو زیادہ آزادی ملنی چاہیے, کوئی انٹرفیئر نہ کرے, دفتر کے مفادات کا خیال رکھا جائے, پالیسی کا خیال رکھا جائے, اس کی حدود میں نان پروفیشنلز کو دخل نہیں دینا چاہیے. اس پہ بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے. چلیے لاسٹ 3 منٹ, لیکن سیلری وغیرہ کا تو ہمیں کبھی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے ہمارے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں لکھنے پڑھنے والے اور اساتذہ کی تنخواہیں وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. دیکھیے نہیں ہے, بہت کم ہے. میں جب بیرونی اخبارات کے لیے لکھتا تھا تو وہاں ہارون صاحب $1 ورڈ کا ریٹ ہوتا تھا, کہ اگر آپ نے 1000 ورڈ کا ایک کالم لکھا ہے تو $1000 اس کا ریٹ آپ کو ملا کرتا تھا. اسی طرح ہمارے اساتذہ کی وہ عزت نہیں ہے, وہ ان کو مقام, معاشی مقام بھی ہم وہ نہیں دیتے. ہر چیز معاشی مقام کے بعد شروع ہوتی ہے. سوری جی, میں آپ سے سخت اختلاف کرتا ہوں اس بات میں. لکھنے والوں کو جتنے پیسے مل رہے ہیں, لکھنے والوں کو جتنے پیسے مل رہے ہیں اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اتنے زیادہ پیسے لکھنے والوں کو اس دور میں مل رہے ہیں, کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو یہ کہنا, ہاں اگر کوئی برا لکھتا ہے تو اس کو تو ہم کر کچھ نہیں سکتے. اچھا لکھنے والوں کو اتنے پیسے ملتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. چلیں یوں کر لیں. خوبصورت لفظوں کے بہت بعض لوگ بہت اچھا لکھتے ہیں, لیکن ایک تو دیکھیے یہ تنخواہیں ملتی ہیں اردو میں لکھنے والے کالمسٹوں کو. انگریزی میں بہت کم مجھے معلوم ہے کہ اچھے پیسے ایڈیٹرز کو ملے ہوں گے, لیکن ایک زمانے میں نہیں ملتے تھے. یہ جب انڈسٹری وسعت پذیر ہوئی تو اس کے بعد تنخواہیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں. تنخواہیں اچھی تھی کالمسٹوں کی, لیکن غیر معمولی نہیں تھی. یہ غیر معمولی اس وقت ہوئی جب الیکٹرانک میڈیا آیا اور نئے اخبارات نکلے. چلیے میرے پاس صرف آخری منٹ ہے. میں چاہ رہی منصور صاحب ایک خوبصورت سی نظم یا غزل آپ عید کے اس خوبصورت موقع پہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے سنا سکیں. جی ایک غزل کے چند شعر. جی پلیز. دل کو کچھ دن اور بھی برباد رکھنا چاہیے, اور کچھ اس بے وفا کو یاد رکھنا چاہیے. مقرر. دل کو کچھ دن اور بھی برباد رکھنا چاہیے, اور کچھ اس بے وفا کو یاد رکھنا چاہیے. کونج کی سسکاریاں کانوں میں اتری تو کھلا, گھر بڑی شے ہے اسے آباد رکھنا چاہیے. کونج کی سسکاریاں کانوں میں اتری تو کھلا, گھر بڑی شے ہے اسے آباد رکھنا چاہیے. ریل میں جس سے ہوئی تھی یوں ہی دم بھر گفتگو, خوبصورت آدمی تھا یاد رکھنا چاہیے. بہترین, بہت شکریہ آپ کا. منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان خوبصورت اشعار کے ساتھ ہی عید کے اس خوبصورت موقع پر ہمیں اجازت دیجیے, مگر اس تہوار پر جس طرح سے آپ یہ خوشیاں منا سکتے ہیں, اس تہوار پر ان تمام لوگوں کا بھی آپ بے حد خیال رکھیے جو کہ ان خوشیوں میں اس طرح سے شامل نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. عید مبارک. خدا حافظ.